مصطفیٰ ہے یہ عقیدہ ہمارے زندہ ہے. হ্যালো হ্যালো, হ্যালো, তুমি কেমন আছেন? তুমি কেমন আছেন? আমি তো ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ। কে তুমি? চিনতে পারলাম না। আমি ভালো আছি। तुम मेरे को नहीं जानता, मैं तुम्हारे को जानता। आए नहीं, वहीं रह के जान लो। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा गलत है। तुम मुझे नहीं जानता, ये सही है। असल में कल आपकी बात हुई थी शबी भाई से। किससे? शबी भाई लखनऊ में रहते हैं, बरेलवी हैं जो, हाँ, उनसे आपकी बात हुई थी। तो आप उनसे कह रहे थे कि आप मिराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, जर्जीस अंसारी को सुन के आपने अपने वालिद का दीन छोड़ दिया और आपने नया दीन अपना लिया, है ना? जी बोले तो आप कौन है? मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से, सुन्नी हनफी बरेलवी। अच्छा, तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ। अच्छा बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी एमडी रब्बुल है? एमडी रब्बुल रब्बुल। जी। एमडी का मतलब क्या हुआ? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी का मतलब हाँ। मोहम्मद रब्बुल। अरे भाई, तो एमडी क्यों कहते हैं? हमारे प्यारे करीम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी है ये। आप कैसे कहते हैं खाली एमडी? गलत बात है ना। आप मोहम्मद लिखें, मोहम्मद बोलें, अच्छा है ना? अच्छा, तो मुझे ये आपसे पूछना था कि असल में मैं भी जो हूँ वो हक की तलाश में फिर रहा हूँ। तो जैसे आपने मिराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, जर्जीस अंसारी को सुना और आप उनसे मुतासिर हुए, तो आपने मजहब अहले हदीस अपना लिया, करेक्ट? जी सही है, मैं सही कह रहा हूँ ना? हम सुनते हैं उसको अभी। अच्छा, आप सुनते हैं। तो आपके वालिद का दीन क्या था? वो हम क्या गलत करते थे? मेरा वालिद, जी। मैंने जो देखा वही बोलूंगी। मतलब क्या आपके? जी जी, बोले बोले। मेरा वालिद इतना पढ़ा लिखा नहीं था। जी जी। ठीक है जी मजदूर आदमी थे। जी। कमाते खाते थे। जी जी। तो उसको तो दिन का उतना इल्म भी नहीं था और उतना ताबेदार भी नहीं था उसका। अच्छा, नहीं तो आपने ऐसा कहा ना कि आपने अपने वालिद के दीन को छोड़ दिया, जो उनके अकीदे थे आपने वो छोड़ दिया क्योंकि उसमें आपको शिरक लगता था, सही है ना? जी बात थोड़ा वैसा ही है। जी जी। अच्छा, असल में मेरा बाप दादा कुछ नहीं जानता था तो कैसे? हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, हर आदमी नहीं जानता है, सबको इल्म दीन नहीं होता है, उसके लिए सीखना पड़ता है। और मजदूर आदमी हाँ, खाता है, उतना दिन नहीं सीखा है। जी जी, नहीं पहुंचा है उतना। खैर, तो आप पहले हदीस बन चुके हैं। हम जी। हम तो असल में मुस्लिम हैं। मुस्लिम हैं? मुसलमान भी हैं। मुसलमान भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और कुरान हदीस को मानने वाला है। कुरान और हदीस को मानने वाले, माशाअल्लाह। तो जो तौसीफुर रहमान, जर्जीस अंसारी और एक और कौन है, मिराज रब्बानी, हम मिराज रब्बानी को उतना सुनते नहीं है। हाँ। अच्छा, जर्जीस अंसारी में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जर्जीस अंसारी कैसे मैं बोलूं कि वो बात अच्छी लगी? बोलिए, मत शर्माइए, मत बोलिए। वो कहता है कि मजार पे मत जाओ, खड़ी मूर्ति को पूछते हैं, ये पड़ी मूर्ति को पूछते हैं, ये शिर्क है, शिर्क है।
تو یہ سب آپ کو اچھا لگا کہ بھائی مزار پہ نہیں جانا چاہیے اور وہاں پر جا کر ہاں عبادت ہوتی ہے نا؟ آپ کے من میں یہی ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، عبادت ہوتی ہے. مزار پہ جاننا ہی چاہیے، اور بات بن رہتا ہے تو ٹھیک ہے، جی جی جی. مانتے ہی ہم. اچھا، تو قرآن میں 30 پارے ہیں، جی 114 سورے ہیں اور 6666 کم و بیش آیتیں ہیں. صحیح ستہ کی حدیث شریف ہیں، جس میں سے اول ہے بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، نسائی شریف، مشکوٰۃ شریف، طبرانی شریف. تو یہ کئی حدیثوں کی کتاب ہے. کیا قرآن یا حدیث میں یا کسی بھی صحیح ستہ کی کتاب میں یا صحابہ کے قول سے یا تابعی کے قول سے یا تبع تابعی کے قول سے کسی نے کہا کہ مزار پہ مت جانا؟ اصل میں بات بولوں میں. جی بولیں، ایک دم کھل کے بولیں، جو ہے دل میں بولیں. اچھا جی میں بنگال کا آدمی ہوں نا. جی جی، بنگال کے آدمی ہیں. اتنا زیادہ نہیں آتی جی اردو، اتنا زیادہ نہیں آتی ہے. چلیے میں آسان کر دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے، سنیے ہم جی سب سمجھ لیا، بولے جو نا جی جی سمجھتے ہیں سبھی، لیکن جی. بولنا اتنا آتا نہیں ہم کو. اچھا بولنا نہیں آتا، چلیں کوئی بات نہیں. آپ نے جدید انصاری کی باتیں سنی اور آپ نے مان لیا کہ جدید انصاری نے کہا کہ وہ پہلے کھڑی. میرا بات سن لیجیے پہلے. اچھا سنائیے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، اب آپ بول رہے ہیں. بول رہے ہیں کہ ہم پورا قرآن نہیں جانتے ہیں، قرآن کا حافظ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور کوئی حدیث کا کتاب بھی نہیں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے یہ سوال پوچھنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے آپ کی بات مان لی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جدید انصاری کو آپ نے سنا، وہ کہتا ہے کہ مزار پہ نہ جاؤ، وہ کھڑی مورتی پوجتے ہیں، یہ بڑی مورتی پوجتے ہیں، شرک ہے، ان سے وسیلہ لینا، ان سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے. کل کو آپ ایک نئے مولانا کو سنیں گے، وہ مولانا کہیں گے مزار شریف پہ جانا چاہیے، اس سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے ولی اللہ سے، اللہ کی طرف آدمی کا رجوع ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اور مزار پہ ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قبر شریف پہ جایا کرتے تھے، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر شریف پہ بھی آپ جایا کرتے تھے، آپ نے اجازت بھی دی ہے کہ جاؤ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف تو جدید انصاری ہے کہہ رہا ہے کھڑی مورتی پڑی مورتی، ایک طرف یہ مولانا صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں جایا کرو. اب آپ کس کو مانیں گے؟ ہم جی تو قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس نیت سے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. مجھے قبر زیارت کرنے ہم جاتے ہیں. جی جی کہ میرا والد بھی انتقال ہو چکا ہے. اچھا اچھا قبر زیارت ہم کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں ہم. اچھا، مان لیجیے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار اقدس پہ، مزار خرموار پہ آپ تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جی اتنا تو مجھے پتا نہیں ہے نا. نہیں پتا. کیا کریں گے نہیں کریں گے. اچھا آپ نے کہا کہ آپ جب مزار پہ جاتے ہیں تو جو صاحب مزار ہوتے ہیں، جو قبر میں مدفون ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ نے کہا بالکل صحیح کہا، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں مزار شریف پہ تو ہم جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک؟ کیونکہ جی وسیلہ، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اے ایمان والو، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. ہم وسیلہ مانتے ہیں جی. آپ وسیلہ مانتے ہیں؟ جی. اچھا، وسیلہ مانتے ہیں. کس وسیلہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا وہی وسیلہ ہے. اچھا، اللہ کے رسول نے کس کا وسیلہ ہوتا ہے؟ اچھا، نیک اعمال کا ہوتا ہے. اور اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ. جی. اور اتنا یاد ابھی نہیں آ رہا ہے. جی جی وسیلہ ہے. جی 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 جی
یاد اتنا نہیں آ رہا ہے بھائی. حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچی جان جن کو آپ اپنی والدہ کی طرح محبت کرتے تھے، آپ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قبر کھودنے کا حکم دیا تو جب آپ قبر میں اترے تو آپ نے کنکا پتھر اپنے ہاتھ مبارک سے صاف کیے. اس کے بعد اپنی چچی جان کو قبر میں اتارا. پھر آپ نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ ان کی قبر کو وسیع کر دے، میرے وسیلے سے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء تھے یعنی کہ نبی ان کے وسیلے سے. تو ہمارے نبی نے تو وسیلے سے دعا کری، اپنا بھی وسیلہ لگایا اور جتنے بھی ان سے ان کا بھی وسیلہ لگایا. جی جی نیک آدمی کا جن کو دعا کرانا یہ بھی تو وسیلہ ہے نا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا بھی وسیلہ میں پیش کرتا ہوں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو وہ نبی تھے وہ موجود تھے ظاہری طور سے؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا زندوں کا وسیلہ. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، عبادت کرتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے. ٹھیک، اللہ کا قول. قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کہتا ہے. حدیث قدسی اللہ ہی کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے. زبان سے نکلا اللہ کے رسول کا. ہاں، زبان سے نکلا اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا اور فرمایا اللہ نے بتایا، اللہ نے جی. کہا. تو یہ حدیث قدسی ہے. اب آپ نے کہا کہ زندہ کے وسیلوں سے ہے نا. جی. اب مسئلہ یہ یہاں پہ پھنس گیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء کہتے ہیں نبیوں کی جمع کو. ایک نبی ہوتا ہے اسے نبی کہتے ہیں اور کئی نبی ہوتے ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں. تو جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، عبادت کرتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. ٹھیک، وہ تو برزخ کی زندگی میں نا. اچھا، برزخی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جو آڑ ہے. برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برزخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جو جتنا جانتے ہیں وہ اتنا ہی بولتے ہیں. آپ اتنا ہی بتائیے جتنا آپ جانتے ہیں. پتہ نہیں. برزخ کہتے ہیں اس دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے. اچھا نہیں، برزخ کا مطلب اسے نہیں کہتے ہیں. برزخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، اس پر موت طاری ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا اس وقت کو برزخ کہتے ہیں. جی، یہ ہوتی ہے برزخی زندگی. ہاں. اور جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی قبر انور میں الحمدللہ جسمانی طور سے حیات ہیں، زندہ ہے. جی ہو بہو زندہ ہے ہم لوگوں کی طرح. جی. تو قرآن کی آیت کیا جھوٹا ہے؟ کون سی آیت بتائیے؟ ہاں، کون سی آیت قرآن کی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل جی فإن مات. جی یہ جو آیت ہے نا، جی جی یہ آیت تو ترجمہ کریں. کیا ہے؟ ترجمہ کریں، ترجمہ کریے. ترجمہ جی. وما محمد الا رسول. جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بول رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک رسول ہے. جی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں بالکل. قد خلت من قبلہ الرسول. جی. اس کا ترجمہ آپ تھوڑا کر دیجیے گا. نہیں بھائی، آپ بتا رہے ہیں تو ترجمہ میں آپ سے پوچھوں گا.
اب میں کچھ کر دوں آپ کہیے کہ نہیں یہ غلط ہے, میں تو کچھ اور مفہوم بتا رہا تھا. تو آپ نے ترجمہ کرا. اچھا چلیے آپ ترجمہ نہ کریے, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کا مفہوم بتا دیے. اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے اللہ کے رسول کی اس دنیا سے جانے کا ہی آرڈر آیا ہے. اچھا دنیا سے جانے کا آرڈر آیا ہے اس آیت میں. ہاں. اور ایک آیت ہے جو انک میتون اور انہم میتون, جی یہ آیت بھی ہے نا قرآن مجید میں. جی ترجمہ کریے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ بول رہے ہیں انک میتون, آپ بھی مریں گے. جی میت جسے کہتے ہیں جی وَإِنَّهُمْ میتون, جی اور یہ سب بھی مرے گے. جی اس کا انکار کس نے کیا؟ سنیے, جی اور ایک قرآن مجید کا آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, جی جی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک اس کا انکار کسی نے نہیں کیا. آپ نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اگر نفس مر گئی, اگر نفس مردہ ہو گئی تو وہ چکھے گی کیسے؟ سمجھا نہیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اگر نفس مر گئی تو وہ چکھے گی کیسے؟ ارے چکھ کے ہی تو مرتا ہے نا. چکھ کے ہی مر جاتا ہے. چکھنے کے بعد ہی ہوتا ہے وہ جو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی کہ ہر نفس پر موت کو غالب آنا ہے. بے شک ہمارے کریم آقا پر بھی موت غالب آئی, اس کا انکار کسی نہیں کیا, لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو پھر سے لوٹا دیا. ہاں وہ بھی تو ہم بھی مانتے ہیں. جی اللہ کا رسول قبر میں اس کا مٹی اس کے جسم کو نہیں کھا سکتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں ہم. اس کے نہیں کہیے, آقا کریم کہیے یا رسول اللہ کہیے, ذرا تعظیم سے نام لیجئے. ہاں تو اس کے کیا ہوتا ہے یار؟ اگر ہم کہہ دیں تمہارے باپ مر گئے قبر میں, اس کے جسم کو مٹی کھا گئی تو تم کو برا نہیں لگے گا؟ سنیے نا, پہلے ہم بولے ہیں جب اردو ہم کو اتنا اچھا نہیں آتا ہے, ہو تو معاف کیجیے گا. ہاں ہم سے معافی نہ مانگیے, اور آئندہ سے اس بات کا خیال رکھیے گا جب کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آپ کر رہے ہو اپنی زبان سے, تو جتنے اچھے الفاظات آپ کو آتے ہیں آپ اس میں یوز کریں, ٹھیک ہے؟ تو اس کا جی اس کا انکار کسی نے نہیں کیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آپ نے کہا کہ برزخی زندگی, تو برزخی زندگی تو ہر انسان کی مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. برزخی زندگی تو ہر انسان کی مرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ نے خصوصی نبیوں کے لیے کیوں فرمایا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, رزق دیے جاتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں؟ اب میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا انشاءاللہ تعالی, اس کے بعد شاید آپ کے پاس کوئی بات نہ بچے. آپ نے کہا کہ جو لوگ مردہ ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے, کریکٹ؟ جی جی. ایک نعت شریف ہے کہ نماز دی تھی 50 رب نے, نبی نے 5 کرائی, ہے دیکھو کتنا خیال امت, نبی نے بات بنائی. آپ نے سنی نہیں ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا امتیوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا تحفہ لیا آپ نے امتیوں کے لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کم کروا لیجئے, کم کروائیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 9 مرتبہ گئے اور 5 وقت کی نماز کم کرائی. آخری میں بچی 5 وقت کی نماز, 45 وقت کی نماز ختم کرا دی, 5 وقت کی بچی. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کے برابر. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مردہ مدد نہیں کر سکتے بقول آپ کے, اور وہ اپنی برزخی زندگی میں زندہ ہیں, تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کم کرا لیجئے.
تو نمازیں جو ہم کو کم کرانے کی ملی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض فرمایا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ مردوں کا وسیلہ نہیں لے سکتے، مردہ مدد نہیں کر سکتا معاذ اللہ، تو پھر آپ 50 وقت کی نماز پڑھا کریے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا جو مردہ کا وسیلہ چلے گا؟ میں ثابت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں مردے کا وسیلہ ہی نہیں مان رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی زندہ ہیں، مردہ تو آپ مان رہے ہیں نا. اگر اللہ کے نبی معاذ اللہ مردہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ارشاد فرماتے کہ 5 وقت کی نماز کروا لیجئے، 5 وقت کی اور کم کروا لیجئے، 5 وقت کی اور کم کروا لیجئے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. تو 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آخری میں 5 وقت کی نماز فائنل ہو گئی. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فائدہ ہم کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ فائدہ تو ہوا. تو پھر آپ کے بقول تو نبی معاذ اللہ مردہ ہیں، کچھ مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہاں تو 45 وقت کی نماز ہی کم کروا دی گئی. تو یہاں سے کیا زندہ معلوم ہوتا ہے کیا؟ تو اور کیا معلوم ہوتا ہے؟ عجیب آدمی، آپ عقل کھیڑے سے آئے ہیں کیا آپ؟ نہیں. وہاں مچھلی ملتی ہے کہ نہیں؟ جی وہاں مچھلی ملتی ہے؟ سنا نہیں دیتا. بارش ہو رہا ہے تھوڑا سا. بارش ہو رہا ہے. کولکاتہ میں مچھلی کھابو؟ مچھلی؟ ہاں مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں میرے لال، پہنچ نہیں رہی تم تک. چھوڑو، اچھا مچھلی کو چھوڑو، اس کو پانی میں تیرنے دو، پریشان نہ کرو، رات کا وقت ہے، 9 بج رہا ہے. تو اب یہاں پہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بقول نبی مردہ ہیں، تو اب آپ ہمیں یہ جواب دیجیے اگر نبی مردہ ہیں اور نفع فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے نمازیں 9 مرتبہ آپ تشریف لے گئے، 45 وقت کی نمازیں کم کیسے ہو گئیں جو آج آپ 5 وقت کی پڑھتے ہیں؟ اچھا تو جی. اس کا رہسیہ ہم نہیں جانتے ہیں. ان کا ہیں؟ اس کا رہسیہ ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کا رہسیہ، ارے واہ بھائی واہ، اس کا رہسیہ آپ نہیں جانتے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض فرمایا. جی جی سنیے، سنائیے نا. صحیح حدیث ہے نا جی تو دل سے اس پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے تو لے آئیے، توبہ کریے اس مذہب اہل حدیث سے، توبہ کریے ان جاہل مولاناؤں سے جن کو سنتے ہیں آپ. میری بات سن لیجیے، سنا لیجیے نا. جیسے بول رہے توبہ کریے اہل حدیث سے. جی. اہل حدیث کس کو کہتے ہیں جانتے ہو کیا؟ جی ہمیں نہیں پتا، آپ اس میں بھی رہنمائی فرما دیجیے. تو اہل حدیث کسے کہتے ہیں پہلے آپ جان لیجیے. جی جنوا دیجیے. بات بولیے جی مطلب بتا دیجیے. جی ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ لوگ پڑھے لوگ ہو کے بھی اتنا نہیں سمجھ پاتے. پڑھے لکھے جاہل ہیں صاحب، یہ صاف لفظوں میں یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں. چلیں آپ سمجھا دیں ہمیں. ہم تو کبھی نہیں کہے ہیں، ہمیں آپ کو جاہل کہا ہے کیا؟ ارے میں نمت بنو. ارے نہیں آپ نے بھی کہا نا کہ ہم تو جاہل ہیں پھر بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں جانتے تو مطلب اپنے آپ جاہل مت کہو. اچھا نہیں کہہ رہے، چلیے آپ آگے بولیں. ہم آگے اتنا نہیں بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی بہت زیادہ ہو گیا. نہیں اہل حدیث کے بارے میں آپ کچھ بتانے جا رہے تھے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے، تو آپ ہمیں فرما دیں کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں. زیادہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کا لفظ آتا ہے کیا نہیں؟ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہیں ہے کیا حدیث کا لفظ؟ قرآن میں حدیث کا لفظ؟ ہاں ہے. قرآن تو خود اللہ کی حدیث ہے. اچھا ہاں حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں جو اہل حدیث سے توبہ کیجیے؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر مسلمان تو حدیث اور قرآن کو ماننا ہی پڑے گا. نہیں میرے لال سمجھے نہیں، آج کل کے جو نام نہاد فیک اہل حدیث ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اصل اہل حدیث تو سلف صالحین ہیں. سلف صالحین ہے. ہاں آج کل اہل حدیث کون ہے؟ سنیے، سنائیے نا. اگر اہل حدیث دعویٰ کرتا ہے میں اہل حدیث ہوں، ہاں، اور 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، ہاں، منہ میں داڑھی بھی نہیں ہے، ہاں، اور قرآن حدیث پہ عمل بھی نہیں کرتا، وہ اہل حدیث ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. تو ہم بھی تو اس کو اہل حدیث نہیں مانتے ہیں. تو ہم بھی نہیں مانتے. پھر معراج ربانی کو اہل حدیث، توصیف الرحمان کو اہل حدیث اور جرجیز انصاری کو اہل حدیث، کیونکہ امامہ شریف سر پہ باندھنے کی حدیثیں مبارکہ ہیں، طویل حدیثیں مبارکہ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں. وہ لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنے سر پہ لال دوپٹہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بقول وہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں.
میری بات سن لیجیے پہلے. سنائیے نا. میں نے اللہ کی ڈر سے کسی کے اوپر فتوا نہیں چھوڑنا ہے. میں فتوا کہاں دے رہا ہوں کوئی. ہاں میں جاہل آدمی ہوں, اتنا نہیں جانکاری ہے مجھے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ہم ہر ایک کو عزت کرتے ہیں, لیکن ہر مولوی کا اگر صحیح بات ہو تو مان لیتے ہیں. ہاں اگر غلط بات ہو ہاں تو غلط کہتا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا چاہے وہ ججس انصاری ہو یا میرا ربانی ہو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اگر اور اب جو بول رہے ہیں, جو کیا بول رہے ہیں اس کا ہم تو اتنا بول نہیں سکتے. بریلی اور کیا بولتا ہے جی جی جو بندی کیا بولتا ہے اس کو, جو بندی اور بریلی. ہاں ہم جو بھی مولوی قرآن اور حدیث سے بات کریں گے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث صحیح ہے, ہاں اگر صحیح حدیث اور صحیح قرآن کا تفسیر اور قرآن مجید کا آیت کا ریفرنس دے کے صحیح حدیث بولتے ہیں, اس کے بعد ہم مانتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. ہاں میرا بات ہے کہ مجھے آخرت بچانا ہے. ہاں کسی کی ظلم میں مجھے نہیں آنا. ہاں اگر حق بات ہو تو ہم مان لیتے ہیں. ہاں اگر اس میں شک ہے ہاں تو چھوڑ دیتے ہیں. اتنا ضروری ہم کا نہیں ہے جو ہم کو اس کو ماننا ہی پڑے گا. اچھا جتنا ہم کا دماغ میں دھرتا ہے جو صحیح ہے, ہاں اور دو چار عالم سے جانتے ہیں, جو اگر سچ ہو تو مان لیتے ہیں, ہاں اگر دیکھتے نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. اب جیسے جرجیز انصاری ہے, اس کے اوپر بلاکار کے مقدمے چل رہے ہیں, اب شاید چل رہے ہیں کہ ختم ہو گئے. سنیے پہلے, سنائیے نا. جو بات ہم کو بول رہے ہیں نا, ہاں اسے غیبت کہتے ہیں. یہ غیبت کہتے ہیں. جی. اچھا اسی پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوں. اور سنیے پہلے, سنائیے نا. غیبت کرنا مردہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کو کھانا ہے گوشت. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اتنا نیچے بات مت کیجیے, کسی کا برائی ہم کو مت سنائیے. اچھا اچھا, بڑا برا لگ رہا ہے بھیا. ہے سنیے, دل پہ لگی ہے. ہاں اگر آپ کا خود کا بھی سنائے گا نا, ہاں تو ہم نہیں سنیں گے. اچھا اب ہم ایک بات بتاتے ہیں, بتائیے گا صحیح ہے غلط. آپ کولکتہ سے ہمارے گھر کے پاس رہنے کے لیے آئے, آپ نے ایک مکان خریدا, آپ اس میں رہنے کے لیے آ گئے. نئے آپ آئے ہیں یہاں پہ. بولیے. تو یہاں پر جب آپ رہنے کے لیے آئے تو آپ کیونکہ نئے پڑوسی ہیں, آپ کو یہاں کے بارے میں نہیں پتا ہے, تو آپ کے جسٹ گھر کے بغل میں جو دائنے ہاتھ پہ گھر ہے, وہاں پر ایک انسان ہے جو چور ہے. اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ پہلے آپ سے دوستی کرتا ہے, پھر آپ کے گھر میں گھستا ہے, اور پھر آپ کے گھر سے چیزیں چرا لیتا ہے. اب آپ کیونکہ نئے آئے ہیں, پڑوسی ہیں ہمارے, تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بھائی دیکھیے فلاں جگہ آپ کے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے اس سے دور رہیے گا, ہوشیار رہیے گا. ہلو. ہاں سنیے, بارش تھوڑا زیادہ آ رہا ہے, دیکھو کہیں بہ نہ جاؤ. سنیے, ہاں بولتے ہیں بھیا. ہاں ہم سمجھ رہے ہیں, اچھی بات سننے کا. تمہارے کان کے اندر شیطان تمہارے کان کے پردے پکڑ کے جھولا جھول رہا ہے. اگر چلو بڑھیا ہے, جھولا. ہم نے سوچا تھا تمہاری اصلاح کر دیں گے, لیکن تم جھولا ہی جھلانے کے وہ تو جھلاؤ بھیا. میرا موبائل نمبر آپ کا پاس ہے, جب چاہو فون کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. کتنے بجے؟ رات میں نہیں. ہاں دن میں. دن میں کتنے بجے؟ ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, لیکن اب جب کر جائے گا موبائل تو سو جائیں گے. اچھا نماز پڑھ کے ہم کسی سے بات نہیں کرتے. اگر فون کر دیا تو اسی لیے ہم نہیں رکھے ہیں. اچھا بارش سے زیادہ سے آ گیا, ابھی سنائی نہیں دے رہا ہے. اچھا, بارش کا آواز سنائی دے رہا ہے کیا؟ آپ الو ہیں؟ جی. اچھا واقعی نہیں سنائی دے رہا. اچھا چلیے بعد میں بات کریں گے. بارش کی آواز نہیں سنائی دے رہی, پانی کی چھینٹیں آ رہی ہیں. چلیے پھر جائیے, آرام کریے. ہاں جائیے. میرا جواب سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے بھیا. ارے باپ رے باپ, ذرا توبہ کریے, اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یار, بے وقوفانہ باتیں. انسان ہیں آپ, مخلوق میں سے آتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا ہے. معاذ اللہ, کہ آپ کی زبان جو ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ, کہ آپ معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ, کہ آپ خدا ہیں کیا, یا آپ نبی ہیں کیا, معصومین میں سے ہیں. سن لیجیے میرے بھائی, ان کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا, اس پہ قسم بھی کھا رہے ہیں. عجیب ہی آپ پگلیٹ آدمی ہو. سن لیجیے میرے بھائی. سنا دیجیے. سنیں گے تبھی تو. سنا دیجیے نا. انسان ہو, غلطی تو ہوتا ہی ہے.
ہاں تو یہ کہو نا، جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ کہو کہ قسم خدا کی میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے. تم نے تو دعویٰ ہی کر دیا کہ میرے منہ سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے. نکلتا ہی نہیں ہے. ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں سر، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ہاں تو بیٹا یہ سن لیجیے پہلے میرے لال، تم نے یہ کہا نا کہ قسم خدا کی میرے منہ سے زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت لمبا دعویٰ ہو گیا، اس میں تو لپیٹے میں آ جاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ، ہاں یہ کہو کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں بولتے. یہ بھی ایک دعویٰ تمہارا غلط ہے، کیونکہ اللہ کے اندر صفات پائی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، میں جو بول رہا ہوں نا. ہاں ہاں اب بولیے. تھوڑا بارش تھوڑا کم گیا. بارش کم ہو گئی تو ہم آپ کو یہ بتانے لگے تھے کہ آپ ہمارے پڑوس میں رہنے آئے، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پہ رہتا ہے، اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ پہلے آپ سے رشتے داری کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، پھر آپ کے گھر میں چیزیں چرا کے لے جاتا ہے. تو ہم نے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا. اب یہ غیبت ہوئی؟ جی، اسے غیبت کہیں گے. اس کو غیبت، اس کو کاہے غیبت کہیں گے. تو پھر اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جرجیت انصاری ہے وہ ریپسٹ ہے، بلاತ್ಕಾری ہے. تو ایسے بلاತ್کاریوں کے اگر ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ جو دین کے داعی ہوتے ہیں وہ سنت کے شرع کے پابند ہوتے ہیں، خوف خدا ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتے ہیں، تو ہم نے اگر آپ کو بتا دیا ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے، گمراہ ہو جائیں گے، تو میں نے تو آپ کے بھلے کے لیے بتایا یہ بات. ہم تو پہلے ہی بول دیا بھائی آپ کو، جو ہم ہر ایک کی بات آنکھ بند کے نہیں مانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم جرجیت انصاری کا تھوڑی تکلیف کرتے ہیں. نہیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ ایسے کے پاس جائیں کیوں بھائی؟ اچھا ایک بات بتائیے، ابھی آپ سن لیں کہ فلاں ڈاکٹر ہے، وہ رات میں شراب پیے رہتا ہے اور شراب پی کے مریضوں کا علاج کرتا ہے، جبکہ ہے ڈاکٹر، علاج کرنا وہ جانتا ہے، لیکن شراب پی کے کرتا ہے، تو آپ کیا اپنا علاج اس کے پاس کرانے جائیں گے؟ جب سمجھیں گے وہ شراب پیا ہوا ہے، ہاں تب کہیں کریں گے اس سے علاج. ہاں پھر جب جرجیت بلاತ್ಕಾری ہے، اس نے کبھی توبہ کری نہیں ہے، تو ایسے انسان کے پاس کہے جاتے ہیں سننے؟ اس کا ثابوت تو اتنا نہیں ہے نا بھائی. ثبوت؟ ہاں ارے بھیا ثبوتوں سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ اس پہ ٹائپ کریے جرجیت انصاری کال ریکارڈنگ ثبوت کو چیک کر لیے ہیں ود ہر گرل فرینڈ. اب وہ اتنی گندی کال ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، 1.5 گھنٹے کی چیز سن لو تو کان سے خون آ جاتا ہے. اچھا، تو ہم پورا سنا ہوا ہوں، کچھ سنا ہوں، اتنا نہیں ہے. اس کی گرل فرینڈ کی سنیے، جو وہ گرل فرینڈ کیا وہ جو لڑکیوں سے بات کرتا تھا وہ سنیے، کال ریکارڈنگ موجود ہے، وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، اس کے نام سے ہی منسوب ہے وہ. اچھا، اس کا جو ہے نا وہ ہم سنے ہیں تھوڑا. ہاں تو ایسا وہ غلط ثابت کر رہا تھا. ہر چور کہتا ہے میں چور نہیں ہوں. چور کہتا ہوں، ثابت بھی ہو گیا. کہاں ثابت ہوا؟ وہ ثابت والا نہیں سنا ہے کیا؟ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں؟ نہیں ہم نے نہیں دیکھا اور نہ ہمیں دیکھنا بھی ہے. ایک بار جس پہ الزام لگ جائے اور پوری دنیا میں صفائی اپنی پیش نہ کر پائے، معافی نہ مانگے، تو ایسے انسان سے دور رہو بھلا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ تو اس کے پرسنل اعمال ہے، وہ یہ کرے بھاڑ میں جائے، ہمیں مطلب نہیں. وہ کہتا ہے کہ مزاریں جو ہوتی ہیں تو وہ بت ہوتی ہیں، جو پڑی بت ہوتی ہیں. تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا، وہ کہہ رہا ہے مزاروں کو بت کہہ رہا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ولی. ہاں مزار کیا ہے نا، بہت طریقے کے مزار ہوتے ہیں. اچھا، کن کن طریقے کی ہوتی ہیں بھیا؟ کیا ہے کہ ہم جو دیکھے ہیں نا اس میں بہت طریقے کے ہیں. اچھا، جو پیر بنتا ہے نا، ہاں کبھی کبھی پکڑتا ہے تو وہ ڈپلیکیٹ پیر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں اگر چاہے تو ہم ویڈیو آپ کو بھیج سکتے ہیں. ارے ہم مزار کی بات کر رہے ہیں، پیر کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ کیا پیر کو زندہ دفنا دو گے کیا؟ ہو تو مر گیا اسی پہ مزار بنتا ہے نا. تو مرنے کے بعد نہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مسلمان کی موت کے لیے کم سے کم لفظ انتقال کا استعمال کر لو یار. ہاں مزار جو بنتا ہے صرف نہیں، میں کہہ رہا ہوں مزار شریف، قبر کو ہی مزار شریف کہتے ہیں، قبر کو ہی مزار شریف کہتے ہیں. سنیے نا، آپ اتنا جانتے ہیں کیا گھوڑے کا بھی مزار بنتا ہے؟ بھائی ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا. گدھے کا بھی مزار بنتا ہے. آپ کا بنا ہوگا بھائی، ہمارا نہیں. ہاں ہم تو مزار کو مانتے ہی نہیں. مت مانیے، کوئی دقت. اچھا یہ بتائیے، اگر مزار سے اتنا بغض ہے، قبر مانتے ہیں کہ قبر ہے؟ اگر قبروں سے اور مزار سے اتنا بھائی قبر کو ہی مزار کہتے ہیں، قبروں سے اور مزار سے اتنا بغض ہے،
اگر اس پہ جانا شرک ہے آپ کے بقول تو اس کے اندر جانا تو ڈبل شرک ہوگا. ہم کو بغض نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بت ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو یہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے کیا غلط؟ ہاں ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ کہتے اللہ. ہیں کہ نہیں اس میں جانکاری ہم کو نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری بتوں کو وہ جہنم میں ڈالے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ساری بتوں کو وہ جہنم میں ڈالے گا. اچھا اب جو یہ کہے کہ نبی کی نبی کی مزار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کیا وہ بت ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا پھر؟ ہلو ہاں ہلو بعد میں تھوڑا فون کیجیے گا بھیا. ہاں اچھا ٹھیک بھیا. اوکے. نا بارش سب کا. ہاں سنائی دے رہا. ہاں چلو ٹھیک ہے.